अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की नावल काशी पैरहन की आखिरी किस्त सुनते हैं। रात को रिजवाना ने कहा, सुबैर अभी इसके पास न जाओ, पहले मैं स्टडी करूँगी, देखती हूँ कि आज वो मेरे सुलाने से सो सकती है या नहीं। वो रात के 8 बजे नीलिमा के पास गई। सुबैर क्वार्टर के बाहर एक कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। नीलिमा ने पूछा, सुबैर कहाँ हैं? वो अभी आ जाएंगे, रिजवाना ने कहा। इसके लिए खाना लाया गया। रिजवाना ने कहा, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगी, फिर मैं तुम्हें थपक थपक कर सुला दूंगी। तुम सो जाओगी तो इसका मतलब होगा कि तुम अब नन्ही सी बच्ची नहीं रही हो, लिहाजा तुम्हें घर वालों से मिला दिया जाएगा। वो खुश होकर खाना खाने लगी। खाने के बाद वो क्वार्टर के पिछले हिस्से में आई। वहाँ थोड़ी देर तक टहलती रहीं और फिर बेडरूम में आ गईं। रिजवाना ने इसे कुछ गोलियाँ और कैप्सूल खाने के लिए दिए, फिर कहा, आराम से लेट जाओ। वो लेट गई, लेकिन परेशान नज़र आ रही थी। रिजवाना ने कहा, तुम आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारा सर सहलाती हूँ, अभी नींद आ जाएगी। नींद नहीं आएगी, मुझे आंटी के पास ले चलो। आंटी को भूल जाओ, आज से मैं तुम्हें सुलाया करूँगी। उठ कर बैठना चाहती थी। रिजवाना ने फिर उसे नरमी से पकड़कर लिटा दिया और कहा, मैं जो कह रही हूँ इस पर अमल करो, आंखें बंद करो, अभी नींद आएगी। मुझे नींद नहीं आएगी, मैं दूध पीऊँगी। तो पहले क्यों नहीं कहा, मैं अभी मंगवाती हूँ। वो बोली, नहीं, मैं गिलास से दूध नहीं पीऊँगी। मुझे मालूम है तुम फीडर से पीती हो, तुमने अदालत में यही बयान दिया था। वो हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, मगर मैंने झूठ कहा था। क्या झूठ कहा था? नीलिमा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होंठों को भींच लिया। रिजवाना ने कहा, तुम कहना चाहती हो मगर छुपाना भी चाहती हो। अगर अपने डॉक्टर से नहीं कहोगी तो सही इलाज नहीं हो सकेगा और तुम कभी आंटी से मिल नहीं सकोगी। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं सच बताऊंगी तो क्या आप आंटी को यहाँ बुला लेंगी? अगर मैं समझूंगी कि इलाज के लिए आंटी ज़रूरी हैं तो ज़रूर बुलाऊंगी। वो थोड़ी देर तक चुप रही, रिजवाना की आंखों में झांकती रही, फिर नज़रें झुकाकर बोली, मुझे वो दूध पिलाती हैं तो मैं सोती हूँ। अगर मैं पिलाऊं तो सो जाओगी? मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे नींद आ जाएगी? तो मुझे बताओ, आंटी किस तरह पिलाती हैं? वो कुछ सोचने के बाद बोली, और फिर उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर रिजवाना फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। नीलिमा ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा, क्या आप मुझे नहीं सुला सकती? अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आप किस बात की डॉक्टर हैं? रिजवाना बेतरह परेशान हो गई। तेज़ी से चलती हुई कमरे से बाहर आई। क्वार्टर के बाहर जुबैर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह इंटेलिजेंस का एक जूनियर ऑफिसर था। रिजवाना की जी में आया, इसे आसमा के फ्रॉड के मुतालिक खुलकर बता दे, लेकिन क्वार्टर से बाहर सामने आते ही वो जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने लगी, जैसे क्वार्टर के अंदर का राज बाहर आकर खुल रहा हो। सुबह ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर क्या बात है? वो हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस वो सोना नहीं चाहती, आंटी के लिए जिद कर रही है, शायद तुम इसे सुला सको, मैं अपने चैम्बर में इंतज़ार करूँगी। ये कहते ही वो तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई जुबैर के पास से गुजरती चली गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया। नीलिमा बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो जहाँ बैठी हुई थी वहीं उसे देखकर सिमटने लगी, गोया कुदरती तौर पर शर्म व हया और सिमटने की अदाएं इसमें आप ही आप पैदा हो रही थीं। वो बिस्तर पर बैठते हुए बोला, अच्छी लड़कियां खाना खाने के बाद लान में टहलती हैं और फिर बिस्तर पर आकर सो जाया करती हैं, चलो सो जाओ। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं आंटी के पास जाऊंगी, वो मुझे सुलाएंगी। डॉक्टर ने साफ तौर से कह दिया है, 15 दिन से पहले आंटी को देख भी नहीं सकोगी। जिद करना फजूल है, चुपचाप आकर लेट जाओ, मैं तुम्हें थपक थपक कर सुला दूंगा। मैं दूध पीऊँगी, फिर सो जाऊँगी। जो लड़कियां वक्त पर नहीं सोती, इन्हें अल्लाह बाबा पकड़ कर ले जाता है।
अल्लाह पापा का नाम सुनते ही वो तड़प कर आई और जुबैर के बाजुओं में छुप गई और उसने उसे छुपा लिया। वो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की पहली रात थी और नीलिमा ने ज़िंदगी में पहली बार अफ़यून से शिकस्त खा ली थी। डॉक्टर रिजवाना अपने चैम्बर में बैठी हुई थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन वो ख्यालों में गुम थी। इसे नीलिमा का अंदाज़ याद आ रहा था और इसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे उतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि वो आसमां की जहरीली ममता को भूलकर एक लेडी डॉक्टर की ममता को हमेशा याद रखे। वो फ़ोन की घंटी सुनकर चौंक गई। इसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से जुबैर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो डॉक्टर रिजवाना, आपका एक नुस्खा कामयाब नहीं रहा, दूसरा कामयाब रहा है। वो सुहाग की सेज पर आराम से सो गई है। ओ मिस्टर जुबैर, तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज से आसमां और उसके शौहर चंगेज़ी की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हम बड़ी कामयाबी से एक नादान सुहागन का इलाज कर सकेंगे। जुबैर, मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हें नीलिमा के पास जाने की इजाज़त दी थी। तुम इसके मजाजी खुदा हो, इसके मुहाफ़िज़ हो, इसके हर तरह से ज़िम्मेदार हो, लिहाजा तुम हमेशा उसके पास रहा करो। अब बहुत रात हो चुकी है, मैं जा रही हूँ। वो अपनी जगह से उठ गई, कुर्सी की पुश्त से शाल उठाकर अपने शानों पर डाली, फिर चैम्बर से निकलकर अस्पताल के पोरिच में आ गई। ड्राइवर कार ले आया था। आज वो बहुत खुश थी। आसमां और चंगेज़ी को इनकी साजिशों का भरपूर जवाब देने वाली थी। इसने ड्राइवर से कहा, तुम पीछे बैठो। वो पिछली सीट पर चला गया। रिजवाना ने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर ड्राइविंग करते हुए मेन शाहराह पर आ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर ने कहा, मालकन, मैंने बरसों आपका नमक खाया है। मेरे बच्चे ये नमक खाते खाते जवान हो गए। आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरी एक जवान बेटी है। जानती हूँ, और तुमसे कह चुकी हूँ कि जब इसकी शादी की बात चले तो मुझसे कहना। मैं अपने अखराजात पर इसे डोली में बिठाऊंगी। आपकी सखावत का जवाब नहीं है, लेकिन डोली उठने से पहले ही कोई मेरी बेटी को उठाकर ले जाए और मुझसे मुतालबा करे कि अपनी मालकन को रिवॉल्वर के ज़ोर पर इसके पास पहुँचाऊँ, तब मेरी बेटी सही सलामत वापस मिलेगी। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? रिजवाना ज़रा परेशान हुई। फिर उसने अंदरूनी अकब नुमाइने का ज़ाविया बदलते हुए पिछली सीट पर ड्राइवर को देखा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो इसकी तरफ रिवॉल्वर बढ़ाते हुए कह रहा था, मालकन, पता नहीं वो कौन लोग हैं। उन्होंने मुझसे कहा था मैं आपको इनके अड्डे पर ले जाऊं। अगर आप कार ड्राइव करें तो मैं पिछली सीट पर बैठकर रिवॉल्वर की नाल आपकी गर्दन से लगा दूं, ताकि मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलती रहें। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि आपकी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल लगाऊं, लेकिन मेरा दिल अंदर से तड़प रहा है। मेरी जवान बेटी इनके कब्ज़े में है। मैं क्या करूं? रिजवाना ने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हुए सोचने लगी। फिर कहने लगी, मैंने अपनी जवानी यूं ही गुजार दी। मेरे नसीब में डोली उठाने वाले बहुत आए, लेकिन मैंने किसी को तस्लीम नहीं किया। तुम्हें अपनी जवान बेटी के आबरू ज़रूर बचाना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। मेरी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल लगाओ और मुझे वहीं ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। मालकन, मेरा ज़मीर मुझे मार डालेगा। ज़मीर मार डाले तो मर जाना, लेकिन बेटी की इज्जत बचा लेना। जो कह रही हूँ इस पर अमल करो। थोड़ी देर बाद वो इसे बंगले में पहुँचे, जिसे चंगेज़ी खुफिया ऐश कदे के तौर पर इस्तेमाल करता था। रिजवाना को अंदाज़ा था कि दुश्मन कौन हो सकता है। ड्राइवर ने मजबूर होकर रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से लगा दी थी। बंगले में पहुंचकर वो इसी तरह अपनी मालकन को रिवॉल्वर की जद में लेकर अंदर पहुंचा। अंदर चंगेज़ी मौजूद था। इसने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा खिलौनों से काम निकाल लेता हूँ। नीलिमा के हाथ में भी खिलौना राइफल थी। तुम्हारे इस ड्राइवर के पास भी खिलौना रिवॉल्वर है, लेकिन ये पहचान न सका, क्योंकि इसने कभी जुर्म नहीं किया और न ही ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं। मैंने खूब सोच समझकर
یہ کھلونا ریوالور دیا تھا۔ تم اس کے ساتھ آنے پر آمادہ نہ ہوتی اور اس کی رپورٹ پولیس میں لکھوانا چاہتی تو خود تماشا بن جاتی۔ تمہارے سامنے پولیس والے اس سے ریوالور طلب کرتے تو ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہی آتا۔ وہ کہے لگانے لگا۔ رضوانہ نے کہا، تم اپنی ضلالت اور کمینگی پر کتنا خوش ہوتے ہو؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی دو آدمی ڈرائیور کی جوان بیٹی کو کمرے میں لے آئے۔ چنگیزی نے کہا، میں تو پیدائشی ذلیل اور کمینہ ہوں۔ اب تم ہی فیصلہ کرو، ایک طرف تم ہو، دوسری طرف تمہاری وفادار نمک خوار ڈرائیور کی جوان بیٹی ہے۔ تم میں سے کسے میری خابگاہ میں آنا چاہیے؟ ڈرائیور نے اس کے قدموں پر جھکتے ہوئے کہا، میری مالکن کو چھوڑ دیجیے اور میری بیٹی کو مار ڈالیے۔ چنگیزی نے ڈرائیور سے کہا، ابے الو کے پٹھے، تیری وفاداری مستحکم ہوئی تو مالکن کو یہاں نہ لاتا، مگر تو کشمکش میں تھا، اپنی بیٹی کو بھی بچانا چاہتا تھا، اپنی مالکن سے بھی وفاداری قائم رکھنا چاہتا تھا۔ تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، اس لیے تیری وفاداری کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر بیٹی کی عزت چاہتا ہے تو اسے فوراً لے جا، ایسا نہ ہو دونوں پر میری نیت خراب ہو جائے۔ رضوانہ نے ڈرائیور سے کہا، بے شک تم کشمکش میں رہے، وفادار بھی رہنا چاہتے تھے، بیٹی کو بھی بچانا چاہتے تھے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، فوراً اسے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، مالکن، آپ جیسی عظیم عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ چنگیزی نے ہنستے ہوئے کہا، اور مجھ جیسا کمینہ شخص بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، یہاں سے جا کر تم نے میرے متعلق کسی سے کچھ کہا تو یہ لڑکی کسی وقت بھی اٹھا لی جائے گی۔ تم ایک غریب ڈرائیور ہو، تمہارے گھر میں پولیس والے پہرا دینے نہیں آئیں گے، یہ امیروں کے چونچلے ہیں، لہٰذا اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگانا چاہو تو اپنی مالکن کے متعلق پولیس میں رپورٹ درج کرا دینا۔ اب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ بیٹی کا ہاتھ تھام کر دروازے تک گیا، پھر بڑی بے بسی سے مالکن کو دیکھا، وہ رو رہا تھا اور آنسو پونچھ رہا تھا، پھر وہ بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ چنگیزی نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا تم نے، ایک غلام کتنا ہی وفادار ہو، اسے اپنی جوان بیٹی کی عزت اپنی وفاداری سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ رضوانہ نے کہا، یہی بات تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ باپ امیر کبیر ہو یا ایک معمولی ڈرائیور، سب کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ میں بھی کسی کی بیٹی تھی، مگر تم نے میری عزت کا مذاق اڑایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آج پھر مذاق بن گئی ہو۔ آج سے 25 برس پہلے تمہیں لوٹا تھا اور 25 برس بعد آج پھر یہ موقع مل رہا ہے۔ 25 برس پہلے بھی تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، آج بھی ظالم کے روپ میں سامنے آئے ہو۔ چنگیزی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ رضوانہ نے محسوس کیا فلیش لائٹ کی طرح چاروں طرف سے روشنیاں کوند رہی ہیں۔ چنگیزی نے کہا، تم ذرا بھی اعتراض کرو گی تو ڈرائیور اپنی جوان بیٹی کو زیادہ دور نہیں لے جا سکے گا۔ وہ مجبور ہو گئی، 25 برس پہلے بھی خود کو ہار چکی تھی، ایک غریب اور وفادار ڈرائیور کی معصوم بیٹی کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ زبیر اپنی شریک حیات کو کسی حد تک قابو میں کرتا جا رہا تھا۔ دوسرے دن اس نے ڈاکٹر رضوانہ کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس نے کوٹھی میں فون کر کے معلوم کیا، اسے ڈرائیور کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب، ہماری مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ زبیر نے ڈرائیور کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس کی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایسے بول رہا تھا جیسے سوچ سوچ کر پلاننگ کر رہا ہو اور اس پلاننگ کے مطابق بولتا جا رہا ہو۔ انٹیلیجنس بیورو کے ٹریننگ کالج میں اسے سمجھایا گیا تھا، سب سے پہلے مجرم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، جھجک موجود نہ ہو تو اس کی آواز کو پہچانو، اس کی آواز میں ہلکی سی بھی لرزش ہو تو سمجھو وہ صحیح بیان دینے سے گریز کر رہا ہے، اگر اس کی آواز میں ہچکچاہٹ ہو تو سمجھو وہ شرم کے مارے صحیح بیان نہیں دینا چاہتا، اگر بولنے کے دوران ذرا سا بھی خقلاہٹ میں مبتلا ہو تو وہ خود مجرم ہے اور اپنے جرم کو چھپانے کی ناکام کوشش میں مبتلا ہے۔ ایک سچا آدمی بے اختیار سچ بولتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا کہیں نہ کہیں ٹھہرتا ہے،
اسے کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہے۔ زبیر اس سے فون پر بات کرنے کے دوران کچھ یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے شام تک رضوانہ کا انتظار کیا، پھر خود ہی اس کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ ملازم سے پتہ چلا کہ وہ ابھی باہر سے آئی ہے۔ زبیر نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ کو میرا نام بتاؤ، وہ مجھ سے ضرور ملاقات کریں گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اسے واپس نیلما کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ وہ رات ہوتے ہی ڈر لگنے لگتی تھی۔ 15 منٹ کے بعد ملازم نے کہا، بیگم صاحبہ آپ کو بیڈ روم میں بلا رہی ہیں۔ وہ ملازم کے ساتھ بیڈ روم میں پہنچا۔ وہاں تاریکی تھی۔ اسے رضوانہ کی تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے افسوس ہے، میں لائٹ آن نہیں کر سکوں گی، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ باہر سے آنے والی روشنی میں کمرے کی چیزیں کچھ کچھ چمک رہی تھیں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے؟ بخار آ گیا تھا، اب نہیں ہے، مگر آنکھیں ویسے ہی دکھ رہی ہیں، ابھی دوا ڈال کر لیٹی ہوں۔ میں نے خواہ زحمت دی، کیا آپ کل صبح آ سکیں گی؟ شاید نہ آ سکوں، تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ اگر نیلما کے سلسلے میں کچھ مشورہ لینا ہو تو فون کے ذریعے رابطہ قائم کر لینا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے اچھا ٹریٹمنٹ دے سکو گے اور نارمل ہو جائے گی۔ میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، وہ تنہا ڈر رہی ہوگی۔ پہلی بار میرے گھر آئے ہو، میں نے ایک پیالی چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جب آپ صحت مند ہو جائیں گی تو میں خود ہی آ کر پی لوں گا۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد رضوانہ نے ملازم کو بلا کر پوچھا، کیا وہ صاحب چلے گئے؟ جی ہاں، جا چکے ہیں، دروازہ بند کر دو۔ ملازم دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے اوپر سے چادر کو ہٹایا، پھر سوئچ بورڈ کے پاس آ کر لائٹ آن کر دی۔ جہاں وہ کھڑی تھی اس کے مخالف سمت ایک قد آدم آئینہ تھا۔ آئینہ جو دکھا رہا تھا، اگر وہ صبح دیکھ لیتا تو نیلما، دادا جان اور رضوانہ کے سلسلے میں بڑے اہم انکشافات ہونے لگتے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئینے کے پاس آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سوج گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دانت پیستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی، اتنی سنجیدگی اور اتنا غیظ و غضب بھرا ہوا تھا، جیسے وہ خیالی خیال میں اپنے دشمن کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ ان کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پلنگ کے سرے پر بیٹھ گئی۔ ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے چنگیزی کی آواز سنائی دی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، ابھی میں تمہارا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس کا کہا سنائی دیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے فون پر رپورٹ ملی ہے، زبیر تم سے ملنے آیا تھا، وہ جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑی حیا والی ہو، اپنے لٹنے کی داستان نہیں سناؤ گی۔ میں تم سے اتنی شدید نفرت کرتی ہوں کہ فون پر بھی تمہاری آواز نہیں سننا چاہتی۔ بے شک نہ سنو، مگر عقل سے کام لینا۔ میری 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی آسمہ کے نسوانی حسن کا راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کے مطابق تم میری بیوی آسمہ کو نیلما سے ملنے کی اجازت دیا کرو گی۔ مجھے تمہاری پہلی شرط منظور ہے۔ میں آسمہ کے سلسلے میں کسی بھی راز کا ذکر نہیں کروں گی، لیکن اسے اسپتال میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ عدالت کی طرف سے ممانعت ہے۔ عدالت کا فیصلہ اسپتال میں بدلا جا سکتا ہے، کوئی وہاں دیکھنے تو نہیں آئے گا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ زبیر روزانہ آتا ہے، پھر پولیس والے چکر لگاتے ہیں۔ کسی نے آسمہ کو یا تمہارے کسی اور رشتہ دار کو دیکھ لیا تو مجھے عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ نہایت ہی معقول باتیں سمجھا رہی تھی۔ چنگیزی نے ذرا سوچنے کے بعد کہا، اچھی بات ہے، جو کام آسمہ وہاں کر نہیں کر سکتی وہ تم کر سکتی ہو۔ تم چاہتے ہو میں نیلما کو دودھ میں افیون گھول کر دیا کروں؟ ہاں، تم ایسا کرو گی۔ مجھے مجبور نہ کرو۔ کیوں اس معصوم لڑکی کی زندگی میرے ہاتھوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی زندگی کے متعلق سوچو۔ تم نے ایک بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر کی حیثیت سے نام کمایا ہے، دور دور تک تمہاری شہرت ہے، سوسائٹی میں تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ تمام تصاویر ہاتھوں ہاتھ پہنچیں گی تو تمہاری عزت کا کیا بنے گا؟ تمہارے سلسلے میں اسکینڈل شروع ہوں گے کہ 25 برس تک
तुम ने कंवार पने का ढोंग रचाया था और दर पर दर तुम अय्याशी करती रही थी। वो चुपचाप सुन रही थी और अपने होंठ चबा रही थी। चंगेज़ी ने कहा, जब तक नीलमा तुम्हारे ट्रीटमेंट में रहेगी, मैं ये देखने नहीं आऊँगा कि तुम मेरे एकामात की तामील कर रही हो या नहीं। लेकिन अस्पताल से बाहर आने के बाद नीलमा की ज़हनी हालत से साफ पता चल जाएगा। वो दिमागी तौर पर सेहतमंद होगी तो तुम्हारी इज्जत और शोहरत से भरपूर ज़िंदगी हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगी। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। रिजवाना इसी तरह रिसीवर थामे बैठी रही थी। इसने एक शरीफ लड़की की इज्जत बचाने की खातिर खुद को दांव पर लगाया था। इसके बाद मज़ीद दांव पर लगती जा रही थी। वो एक रात और एक दिन चंगेज़ी की कैद में रहकर आई थी। इसने शराब के नशे में डेंगे मारते हुए वो तमाम बातें बता दी जो किसी को ना बताता। वो बातें इसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती थीं, लेकिन रिजवाना से डरने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी हाथ आ गई थी। अगर वो अपनी कमज़ोरियों का ख्याल ना करती, अपनी इज़्ज़त को खाक में मिलाने का अज़्म करके अदालत में इसका कच्चा छट्टा सुना देती, तब भी इस बात का सबूत ना होता कि चंगेज़ी वारदात के दिन इसी शहर में मौजूद था और इसी ने नीलमा के दादा जान को कत्ल किया है। इसकी डेंगे सुनने के बाद पता चला वो अपने बेटे अरबाब चंगेज़ी के साथ मुल्तान गया था। इनके साथ एक और भी शख्स था जो चंगेज़ी के टिकट पर सफ़र कर रहा था। चंगेज़ी दूसरे नाम से टिकट बनवा कर गया था। वहाँ अपने इलाके में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की थी, फिर बीमारी का बहाना करके अपने घर की चार दीवारी तक महदूद हो गया था। वारदात सुबह 10 बजे हुई थी। वो बज़रिया हवाई जहाज़ पिछली रात को मुल्तान से लाहौर और लाहौर से कराची पहुंच गया था। सुबह 10 बजे उसने गाजी जमालुद्दीन को गोली मारी। दोपहर की फ़्लाइट से पहले लाहौर पहुंचा, फिर वहां से मुल्तान आया। इस इलाके के और इस महल्ले के लोग इस बात के गवाह थे कि वारदात के दिन चंगेज़ी और उसका बेटा अरबाब चंगेज़ी दोनों ही मुल्तान में थे। सुबह ने जासूसी के सिलसिले में जो ट्रेनिंग हासिल की थी, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो चंगेज़ी पर शुबा करता था, लेकिन इसके खिलाफ सबूत हासिल नहीं कर सकता था। इसने अपने महकमे के जूनियर जासूस को मुल्तान रवाना किया था। उसने आकर यही इतला दी कि चंगेज़ी और उसका बेटा अरबाब चंगेज़ी दोनों ही वारदात के दिन मुल्तान में मौजूद थे। इसके बाद इन पर शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। सुबैर अभी जवान था। कोई घाट घाट का पानी पीकर आने वाला जासूस भी इन बाप बेटे को कातिल साबित नहीं कर सकता था। जब से नीलमा अस्पताल में आई थी, तब से अदालत में 2 बार पेशी हुई थी। वो इलाज के दौरान पहली बार अदालत में हाजिर हुई तो चादर में लिपटी हुई थी। सरकारी वकील ने इसे कटहरे में बुलाकर पूछा, तुम्हें ये तब्दीली क्यों आई है? पहले तो तुम बुर्का या चादर इस्तेमाल नहीं करती थी। नीलमा ने दूर बैठी हुई रिजवाना और सुबैर को देखने के बाद कहा, डॉक्टर रिजवाना ने समझाया है कि मैं जवान हो चुकी हूँ और मैं नादान भी हूँ, लिहाजा अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए। वकील ने पूछा, क्या तुम अब भी दूध पीती हो? जी हाँ, डॉक्टर रिजवाना ने समझाया है, मैं जवान हो चुकी हूँ, नन्ही बच्ची थोड़ी हूँ, लिहाजा फीडर से नहीं गिलास से पीना चाहिए। क्या तुम्हें दूध में आज भी पहले जैसी लज्जत मिलती है? जी हाँ, दूध पहले जैसा लजीज होता है। आसमा और चंगेज़ी वहाँ बैठे इसका बयान सुन रहे थे। नीलमा की ये बात सुनकर इन्हें इत्मीनान हो रहा था। चंगेज़ी मुस्कुराता हुआ, मूँछों पर दाव देता हुआ दूर बैठी हुई रिजवाना को देख रहा था। फिर उसने अपनी बीवी आसमा की तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, इसे कहते हैं शतरंज की चाल। तुमने इसे ख़त्म करने के लिए कहा था, मगर ये डॉक्टर जिंदा भी है और हमारे काम भी आ रही है। आसमा ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। चंगेज़ी ने इसे बताया था कि डॉक्टर रिजवाना को अगवा करने के बाद 4 गुंडों के हवाले कर दिया था। वो गुंडे इसे नोचते खसोटते रहे थे और इसकी शर्मनाक तस्वीरें उतारते रहे थे। इन तस्वीर की एक कापी रिजवाना के पास पहुंचा दी गई है, जिसके नतीजे में इसकी ज़बान बंद हो चुकी है। अब वो इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकेगी। अदालत बर्खास्त होने के बाद आसमा ने डॉक्टर रिजवाना के पास आकर कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रिजवाना ने
اس کے ساتھ عدالت کے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا، کس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ میں خوف زدہ تھی، کہیں تم میرے ایک جسمانی عیب کو عدالت میں ظاہر نہ کر دو۔ آسماں، میں نے یہ راز چھپا کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، میں تو چنگیزی کی ہدایات پر عمل کر رہی ہوں، مگر تمہارے شوہر کے حکم کی تعمیل کیوں کر رہی ہوں یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں سب سمجھتی ہوں۔ ڈاکٹر رضوانہ نے کہا، یہی تو عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سب سمجھتی ہے مگر کچھ نہیں سمجھتی۔ آسماں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے ذرا پریشان ہو کر دیکھا، پھر پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہارے پیٹ میں بات رہ سکتی ہے اور تم اپنے شوہر سے کوئی بات چھپا سکتی ہو تو کچھ عرصے کے لیے خود کو اس سے چھپاؤ اور دیکھو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا تمہارے ساتھ دیانتدار ہے، کیا تم زندگی کے کسی موڑ پر اسے دھوکہ تو نہیں کھاؤ گی؟ اس نے تن کر کہا، بکواس مت کرو، مجھے اپنے شوہر پر اعتماد ہے، میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گی۔ اپنے شوہر پر اعتماد کرنا اور اس کی توہین برداشت نہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میرے بہکانے سے بہک جاؤ۔ وہ دور کھڑے ہوئے سرکاری وکیل کے پاس گئی، پھر اس کے ساتھ دوسری طرف جانے لگی۔ آسماں سوچ میں پڑ گئی تھی، وہ چنگیزی پر کسی طرح کا شبہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن رضوانہ نفسیات کی ماہر تھی، اس نے آسماں کے دل اور دماغ میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ دوسرے دن چنگیزی نے فون کے ذریعے پوچھا، رضوانہ، تم نے آسماں سے کیا کہہ دیا ہے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم ضرور کوئی چال چل رہی ہو، وہ مجھ سے اچانک ناراض ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ چنگیزی، میں چاہے تم سے جتنی بھی نفرت کروں لیکن تمہارے سوا کسی دوسرے مرد کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ تم جو مجھ سے سخت نفرت کرتی ہو اور خیالی خیال میں میرا گلا گھونٹنے لگتی ہو؟ وہ تو میں جنون کی حالت میں ایسا کہہ جاتی ہوں، ورنہ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے خود اپنا تجزیہ کرتی ہوں تو تسلیم کرتی ہوں کہ تم ہی میری زندگی کے پہلے اور آخری مرد ہو۔ ہاں، میں اس بات سے کتنا ہی انکار کرتی رہوں، حقیقت نہیں بدلے گی۔ بظاہر میں تم سے نفرت کرتی رہوں گی اور باطن میں تمہاری شخصیت سے متاثر ہوتی رہوں گی۔ دوسری طرف یکسر خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وہ سن رہا ہو اور فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا ہو۔ رضوانہ نے پوچھا، خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری نفسیاتی پیچیدگیوں میں الجھ گیا ہوں، سوچتا ہوں تم درست کہہ رہی ہو، لیکن میں محتاط رہنے کا عادی ہوں، لہٰذا بھی تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ بے شک اعتماد نہ کرو۔ ایسا کہتے ہوئے رضوانہ نے کیسٹ ریکارڈر کے بٹن کو دبایا۔ اب ان کی گفتگو ریکارڈ ہونے لگی۔ پھر وہ بولی، چنگیزی، یہ بتاؤ میں 25 برس کے بعد تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے سردہ بھرنے کے بعد میں سانس چھوڑتے ہوئے کہا، کچھ نہ پوچھو، اگر میں شاعر ہوتا تو تمہارے حسن کی تعریف میں پورا ایک دیوان لکھ جاتا۔ مجھے دیوان نہیں لکھوانا ہے، بس اتنا بتا دو، آسماں کے مقابلے میں کیسی لگتی ہوں؟ تم نے بھی کس عورت کا نام لیا ہے؟ آسماں ایک بیوی ہے، ایک ماضی ہے، جس کے متعلق اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے آسماں بیگم۔ دونوں کے کہے لگانے لگے۔ پھر چنگیزی نے کہا، رضوانہ، سچ پوچھو تو تمہارے ساتھ ایک رات اور ایک دن گزار کر میں بے حد خوش ہو گیا ہوں۔ آج ملو گی؟ آج نہیں، کل۔ چلو کل ہی صحیح، مگر کہاں؟ تم جہاں بلاؤ گی چلی آؤں گی۔ میں ہوٹل میں کمرہ ریزرو کراؤں گا، کل صبح تمہیں ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دوں گا۔ دونوں میں یہ معاملہ طے پا گیا۔ پھر فون کی گفتگو ختم ہو گئی۔ رضوانہ نے ریسیور رکھتے ہی کیسٹ ریکارڈر کو آف کر دیا۔ اس کے تیسرے دن زبیر نے رضوانہ سے ملاقات کی اور پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر کہتے کیوں نہیں؟ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے ذاتی معاملے پر کچھ کہوں گا۔ چلو وہ بھی سن لوں گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ پچھلی رات ایک بہت ہی معروف مگر بدنام ہوٹل میں چنگیزی کے ساتھ تھیں رات میں؟ تم جاسوس ہو، میں تمہاری معلومات کو چیلنج نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر،
یہ کہہ کر آپ میرا دل توڑ رہی ہیں۔ میں آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ آپ ایسی مہربان اور بزرگ خاتون ہیں جن کے نقش قدم پر دوسری لڑکیوں کو چلنا چاہیے، اور آپ ہیں کہ اپنے کردار کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ رضوانہ نے ایک گہری سانس لی۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر ہمارے پاؤں کیچڑ میں دھس جائیں اور پتہ چلے کہ اس پار جانے کے لیے کچھ اور کیچڑ میں دھسنا ہوگا مگر پار لگ جائیں گے، تو اس یقین کے ساتھ انسان کیچڑ میں دھستا چلا جاتا ہے۔ پلیز ان باتوں کی وضاحت کریں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ معلوم ہوتا ہے آپ چنگیزی کے متعلق بہت کچھ جانتی ہیں۔ کیا آپ دادا جان کے قتل کے سلسلے میں مدد نہیں کریں گی؟ وہ چپ رہی۔ زبیر نے چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر کہا، میں غلطی پر ہوں۔ آپ چنگیزی سے اس حد تک متاثر ہیں کہ اپنی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے ایک ہوٹل میں اس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں۔ آپ سے کسی مدد کی توقع فضول ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گیا، پھر بولا، یہ معلوم کرنے کے بعد کہ آپ کے کردار میں پختگی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو یہاں زیادہ عرصے تک چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ مسٹر زبیر، اگلی پیشی تک تم نیلما کو یہاں سے نہیں لے جا سکو گے۔ میری مخالفت کرو گے تو میں نیلما سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ پریشان ہو کر رضوانہ کو دیکھنے لگا۔ نیلما اس کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت اور اہم حصہ بن چکی تھی۔ نہ وہ اس کے بغیر رہ سکتی تھی، نہ یہ اس کے بغیر رہ سکتا تھا۔ اس نے مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، مجھے نیلما عزیز ہے۔ اس نے رضوانہ پر نفرت کی ایک نگاہ ڈالی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا ڈاکٹر رضوانہ نیلما کے علاج کو خواہ طول دے رہی تھی، لیکن میاں بیوی کو ملنے کی اجازت دے رکھی تھی، کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی تھی۔ اس بات کو اس نے آسماں اور چنگیزی سے راز میں رکھا تھا۔ 3 ماہ کے بعد پھر پیشی ہوئی، یعنی نیلما جب سے رضوانہ کے زیر علاج تھی تب سے وہ 2 ماہ بعد عدالت میں حاضر ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر 3 ماہ بعد حاضر ہو رہی تھی۔ وہ عدالت کے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی تو سرکاری وکیل نے کہا، ڈاکٹر رضوانہ نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ تمہارے بدن پر چادر نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اسے اتار دو۔ نیلما نے رضوانہ کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر بولی، ہاں نیلما، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اسے اتار دو۔ اس نے چادر کو اور مضبوطی سے اپنے اطراف لپیٹ لیا، پھر زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر نے کہا، میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ اسے اتار دو۔ پھر یوں لگا جیسے زبیر کا حکم پہلا اور آخری ہو، اس کے بعد وہ کسی اور کی بات سننا پسند نہ کرتی ہو۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف کٹہرے پر رکھ دی، اور اس کے ساتھ ہی آسماں اور چنگیزی ایک دم سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ نادان بچی اب ماں بننے والی تھی۔ آسماں نے ایک دم سے تڑپ کر کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیلما میری بہو بننے والی تھی، میرے بیٹے سے شادی ہونے والی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر رضوانہ نے اسپتال کو ایک فحش خانہ بنا دیا ہے۔ میں اپنی بھتیجی کی تباہی اور بربادی کے خلاف عدالت سے درخواست کروں گی کہ اس سے جواب طلب کیا جائے۔ منصف اعلیٰ نے آسماں کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ وکیل صفائی نے رضوانہ کو دوسرے کٹہرے میں بلا کر پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کس طرح ماں بن رہی ہے؟ کیا اسے دیکھ کر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تم بے حیا اور تمہارے اسپتال کا ماحول شرمناک ہے؟ وکیل صاحب، مجھے بے حیا کہنے اور میرے اسپتال کے ماحول کو شرمناک کہنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دیں، ورنہ میں ہتک عزت کا دعویٰ کروں گی۔ کیا آپ اتنے نادان وکیل ہیں کہ آپ کو نیلما کے بیاہتا ہونے کا علم نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر زبیر کے ساتھ ایک جگہ نہیں رہ سکتی؟ کیا کوئی قانون اسے روک سکتا ہے؟ جب قانون نہیں روک سکتا تو میں کیسے روک سکتی تھی؟ زبیر دن رات میرے اسپتال میں آتا تھا اور زیادہ تر نیلما کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے زبیر کے تعاون سے نیلما کو افیون کی لعنت سے نجات دلائی ہے، جس کا ثبوت اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ یہ اب بچی نہیں رہی، بلکہ اب خود ماں بننے والی ہے۔ عدالت میں چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا، سب نیلما کو تک رہے تھے۔ پھر وکیل صفائی نے کہا، جناب عالی،
یہ عجیب بات ہے کہ ہم مقتول قاضی جمال الدین کے کیس پر بحث کرنے آتے ہیں، لیکن تان نیلما کے حوالے سے دوسرے موضوعات پر ٹوٹتی ہے۔ آج تک مقتول جمال الدین کے قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہمارے فاضل سرکاری وکیل، پولیس اور انٹیلیجنس والے اس کیس کے ضمنی حالات پیش کر رہے ہیں اور کیس کے اصل مقصد کو عدالت کی نظروں سے اوجھل کرتے جا رہے ہیں۔ وکیل صفائی نے نیلما کو اس کیس سے بری کرنے اور اسپتال سے چھٹی دلانے کی انتہائی کوششیں کی، جس پر عدالت سے حکم جاری ہوا۔ چونکہ نیلما ماں بننے والی ہے، لہٰذا اسے اپنے گھر کا ماحول ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر رضوانہ کو اس سے ملنے کی پوری آزادی ہوگی۔ وہ علاج کے سلسلے میں جب چاہے ملاقات کر سکے گی، لیکن اب یہ اپنے شوہر زبیر کے ساتھ رہے گی۔ عدالت کے باہر چنگیزی نے رضوانہ سے کہا، تم نے خوب چال چلی ہے، مجھے الو بناتی رہیں، لیکن اس کا انجام جانتی ہو؟ انجام کی تم فکر کرو، تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کسی نجومی کے پاس جاؤ یا طوطا فال کھلواؤ، وہ شاید بتا سکیں کہ تمہاری زندگی کی لکیر مٹتی جا رہی ہے۔ جواب میں چنگیزی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ہونٹوں کو بھینچ کر چپ رہا۔ اس کی بیوی آسماء آ رہی تھی۔ آسماء نے قریب آتے ہی غصے سے کہا، رضوانہ، تم اپنی دانش میں بہت چالاک ہو، تم نے میرے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ نیلما میری بہو نہیں بن سکی، زبیر کے بچے کی ماں بن رہی ہے، لیکن یہ دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تم بہت غصے میں ہو، ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں جو کر رہی ہوں وہ تمہاری شوہر چنگیزی کے اشارے پر کر رہی ہوں۔ یقین نہ آئے تو ذرا ان تصویروں کو دیکھ لو۔ اس نے اپنے پرس میں سے 2 تصویریں نکال کر دکھائیں۔ آسماء انہیں دیکھتے ہی چونک گئی۔ رضوانہ اور چنگیزی رومانی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ تو کچھ نہیں ہے، میرے گھر آؤ گی تو اس سے بھی زیادہ اہم انکشافات کروں گی۔ چنگیزی نے بھی وہ تصویریں دیکھ لی تھیں اور سمجھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بڑی شرمناک اور قابل اعتراض تصویریں اتاری گئی تھیں۔ ان تصویروں کا ایک سیٹ رضوانہ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب وہ بے شرم بن کر تمام تصویریں آسماء کو دکھائے گی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سوسائٹی میں ایک معزز ڈاکٹر کی حیثیت سے عزت بنانے والی اور شہرت حاصل کرنے والی عورت اس کی بیوی کے سامنے کیوں اپنے آپ کو عریاں کر سکتی ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے رضوانہ کو دیکھا اور پھر کہا، آسماء، یہ فراڈ ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر کے ہمارے راز اگلوانا چاہتی ہے۔ اتنا ہنگامہ ہونے کے باوجود ابھی تک قاتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ یہ ہمیں قاتل ثابت کرنا چاہتی ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ رضوانہ نے کہا، تمہیں اپنے شوہر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن ذرا ایک طرف چل کر میری بات سن لو۔ چنگیزی نے کہا، ہرگز نہیں آسماء، اس کے ساتھ نہ جاؤ، یہ تمہیں بہکائے گی۔ میں کوئی نادان بچی تو نہیں ہوں، اس تصویر کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ میں ضرور سننا چاہوں گی کہ یہ تنہائی میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ رضوانہ کے ساتھ چلتی ہوئی ذرا دور گئی، پھر پوچھا، بولو، کیا بات ہے؟ یہ 2 تصویریں محض ایک نمونہ ہیں، اس سے آگے بھی کچھ دیکھنا چاہتی ہو، کچھ سننا چاہتی ہو، کچھ سمجھنا چاہتی ہو تو میرے پاس تصویریں بھی ہیں اور ایسے کیسٹ بھی ہیں جن سے تمہارے شوہر کی اصلیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر رک گئی، پاس آ کر بولی، چنگیزی، یہ صفائی پیش کرے کہ میں آوارہ و بچلن ہوں تو اس سے میری بچلنی کا ثبوت ضرور طلب کرنا۔ وہ چلی گئی۔ چنگیزی نے آسماء کے پاس آ کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آسماء نے اسے نفرت اور حقارت سے قرا کر دیکھا، پھر تنتناتی ہوئی اپنی کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ چنگیزی نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، دیکھو آسماء، ہم برسوں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے آ رہے ہیں، تمہیں دشمن سے محتاط رہنا چاہیے۔ میں ضرور محتاط رہوں گی۔ دشمن اس ثبوت کے طور پر 2 تصویریں پیش کی ہیں، کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ رضوانہ ایک بدچلن عورت ہے؟ وہ بدچلن نہ ہوتی تو اس تصویر میں میرے ساتھ کیوں نظر آتی؟
شاید اس لیے کہ تم سے اس کا پرانا رشتہ ہے۔ آخر تم اس کے کزن ہو۔ یہ غلط ہے۔ وہ ایک فلرٹ قسم کی عورت ہے، بہت ہی عیاش ہے، اسی لیے آج تک شادی نہیں کی۔ اگر عیاش ہے تو کسی اور کے ساتھ اس کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ چنگیزی چپ ہو گیا، سوچتا رہ گیا کہ اس کی ماہر نفسیات رضوانہ نے کیسی چال چلی ہے۔ قانون کے محافظ اسے قاتل ثابت نہ کر سکے، لیکن وہ اسے بیوی کی نظروں میں بد چلن، آوارہ اور ناقابل اعتماد ثابت کرتی جا رہی ہے۔ چنگیزی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ اگرچہ وہ رضوانہ کو بچپن سے جانتا تھا، جوانی میں بھی ماہر نفسیات کی حیثیت سے واقف تھا، لیکن آج سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ نفسیاتی کھیل کھیل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی طرح عدالت میں ایک دن اسے قاتل ثابت کر دے، لہٰذا اس سے پہلے ہی اس کا قصہ تمام کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف رضوانہ نے کہا، زبیر، میں نے اپنے متعلق بہت کچھ چھپایا ہے، تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا ہے، اب بھی مبتلا کر رہی ہوں۔ فی الحال میری ایک بات مانو، میری حفاظت کے انتظامات کرو، مجھ پر قاتلانہ حملے ہو سکتے ہیں۔ زبیر سمجھتا تھا ڈاکٹر رضوانہ بہت گہری عورت ہے، اگر اس سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ صحیح جواب نہیں دے گی، لہٰذا اس نے چپ چاپ اس کی حفاظت کے انتظامات کر دیے۔ دوسری طرف چنگیزی آسماء کے ساتھ کار میں بیٹھا گھر کی طرف جا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، رضوانہ نے کیا کہا ہے؟ جو کہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بتا دو کہ اس تصویر میں تم رضوانہ کے ساتھ کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے اسے اغوا کیا تھا، اس کی زبان بند رکھنے کے لیے، تمہارے ایک نقص کو راز رکھنے کے لیے اسے بلیک میل کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے ایسی تصویریں اتروائی ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ صرف تصویریں اتاری گئی ہیں، تم نے کچھ نہیں کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے 4 کنڈوں نے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کی ہیں جس کے بعد وہ سر اٹھا کر نہیں چل سکے گی اور نہ ہی ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے گی۔ یہاں تو 4 میں سے کسی ایک کنڈے کی بھی تصویر نہیں ہے، صرف تم ہی ایک کنڈے نظر آ رہے ہو۔ پلیز آسماء، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ چالیں چل رہی ہے، ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے، اور تم اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہو، بلکہ بکواس مت کرو۔ اگر وہ دشمن ہے تو یہ 2 تصویریں کیا میری دوست ہیں؟ کوئی بھی بیاہتا عورت ایسی تصویریں برداشت نہیں کر سکتی۔ صاف اور سیدھی بات کہہ دوں تو مجھے معاف کر دو گی؟ میں وہ سیدھی بات معلوم کرنا چاہوں گی۔ میں سچ کہتا ہوں، اسے اغوا کرنے کے بعد تنہائی میں بہک گیا تھا، اس لیے ایسی غلطی ہو گئی۔ اسے اغوا کرنے والے تمہارے کنڈے تھے، پھر انہوں نے تمہاری تصویریں کیوں اتاریں؟ اپنی تصویریں کیوں نہیں اتروائیں؟ کیا اس کے ساتھ تمہارے کسی کنڈے کی تصویر ہے؟ کیا تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ وہ چپ رہا، اس نے رضوانہ پر کسی کنڈے کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ 25 برس پہلے کی جائیداد تھی، اور جائیداد جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی محبت بھی بڑھتی ہے، قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ماہر نفسیات ایسی گہری چالیں بھی چل سکتی ہے جن سے آپس میں پھوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ، آسماء اور ان کا بیٹا ارباب چنگیزی تینوں ہی ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ جب تک ان میں سے کسی کی زبان نہ کھلتی، غازی جمال الدین کے قاتل کا نام ظاہر نہ ہوتا۔ چنگیزی کو یہ فکر لاحق تھی کہ رضوانہ کہیں آسماء کی نفسیاتی کمزوریوں سے کھیلتے ہوئے قاتل کو بے نقاب نہ کر دے۔ آسماء نے پوچھا، تم چپ کیوں ہو گئے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب کیا دے سکتا ہوں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا رضوانہ ایک بازاری عورت کی طرح میری زندگی میں آئے گی اور میرے خلاف تمہارے دل میں زہر بھر دے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گا، ایک بہت بڑا راز ہمارے سینوں میں دفن ہے، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہوگا یا دشمنی پر اتر آئے گا تو سبھی پھنسیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف گولی چلانے والا قاتل ہوتا ہے، اس کے ساتھ سازش میں شریک ہونے والے بھی مجرم کہلاتے ہیں۔ سبھی کو سزا ہوتی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن سزا ہوتی ضرور ہے۔ اسی طرح ہماری عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ آسماء نے اسے دانت پیستے ہوئے دیکھا، پھر کہا، یہی سوچ کر خاموش ہوں،
पहली बार तुमने डैडी को कत्ल करने का मशवरा दिया, जब ही मेरा दिल धड़क गया था। ऐसा लगा था जैसे मैं अपने आप को मारने की साजिश में शरीक हूँ। ये दौलत बड़ी बुरी बला है और इससे भी बुरी बला औलाद की मोहब्बत है। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ मिलकर किया, अपनी औलाद की मोहब्बत में किया। ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। जो शख्स मेरे बाप को कत्ल कर सकता है, वो मेरा वफादार कब तक रहेगा? मुझे रिजवाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरी आंखों पर से पर्दा उठा दिया है। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे इरादे क्या हैं? कुछ नहीं, हमें सब्र करना होगा। सोसाइटी में हमारा ऊंचा मकाम है, हमें उसके सामने मियाँ बीवी होने का भरम रखना होगा। लेकिन आज से तुम मेरे बेडरूम में नहीं आओगे। हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म समझो। बेडरूम का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर होता है, किसी वक्त भी टूट जाता है, लेकिन हम अपनी औलाद की मोहब्बतों में बंधे हुए हैं। ये बंधन कभी टूट नहीं सकेगा। बहरहाल मैं तुम्हारे दिल से मैल दूर करने की कोशिश करूँगा। आसमां इज़्तिराब में मुब्तला हो गई थी। इसे घर पहुंचकर भी सुकून नहीं मिल रहा था। आखिर वो शाम को रिजवाना के पास पहुंच गई। इसने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया, इसे सोफे पर बैठने के लिए कहा, फिर बोली, कभी हम एक दूसरे की बड़ी राजदार सहेलियां थीं, आज एक दूसरे की सौकन बनकर मिल रही हैं। आसमां ने चौंक कर पूछा, सौकन? हाँ, जो बात कल खुलने वाली है वो आज खुल जाए तो क्या हर्ज है। इसीलिए मैंने अदालत में कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहो तो घर चली आना। अच्छा हुआ तुम आ गई। आसमां इसे घूर कर देख रही थी। फिर इसने पूछा, क्या तुमने मेरे शौहर से निकाह कर लिया है? बेशक। क्या तुम्हारे पास सबूत है? 2 दिन बाद निकाहनामे के कागजात मिल जाएंगे, इन्हें देख लेना। मैं ये हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं चंगेज़ी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो एक नहायत ही लालची शख्स है। मेरे बाप की बेइंतहा दौलत को छोड़कर तुमसे निकाह नहीं करेगा, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। रिजवाना वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में गई, फिर कैसेट रिकॉर्डर ले आई, इसके सामने रखकर ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद इसमें से रिजवाना और चंगेज़ी की गुफ्तगू सुनाई देने लगी। वो गुफ्तगू ऐसी थी जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चंगेज़ी साफ लफ्ज़ों में कह रहा था कि आसमां कबाड़िए की दुकान में रखा हुआ एक जंगालू सामान है और रिजवाना के हुस्न की तारीफ़ें करता जा रहा था। आसमां ने मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तुमने सुना ही क्या है? हमने जिस दिन निकाह पढ़वाया वो रात यहाँ के एक होटल में गुजारी। इस होटल में हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई, इसे भी सुन लो। होटल के कमरे में गुफ्तगू जो हुई थी, रिजवाना इसे पूरी तरह सुन न सकी। इसने लपक कर रिकॉर्डर को उठाया, फिर इसे मेज़ पर दे मारा। रिजवाना ने कहा, मेरे सामने गुस्सा दिखाकर क्या करोगी? अभी तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगी कि चंगेज़ी ने तुम्हारी बेइंतहा दौलत को छोड़कर मुझसे क्यों निकाह पढ़ाया। मेरी बूढ़ी सहेली आसमां, तुम बहुत नादान हो। इतना भी नहीं समझती कि औरत बुढ़ापे तक शादी न करे तब भी कंवारी कहलाती है और इसमें बेपनाह कशिश होती है। ज़रा घर जाकर हिसाब करो कि चंगेज़ी ने तुम्हारी दौलत का कितना हिस्सा मेरे अकाउंट में जमा कराया है। वो गुस्से में तनतनाती हुई बाहर आई, अपनी कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया, फिर तेज़ी से ड्राइव करती हुई बंगले के अहाते में से निकल गई। इसके दिमाग में आंधियाँ चल रही थीं। जब किसी खुशहाल दौलतमंद को ये मालूम हो कि वह अचानक लुट गया है तो सदमा बर्दाश्त नहीं होता, और वो तो कई पहलुओं से लुट गई थी। एक तो शौहर की बातों में आकर अपने बाप को कत्ल करा दिया। वो बाप की तमाम दौलत हासिल करना चाहती थी और चंगेज़ी इस दौलत का हिस्सा इसकी सौकन को पहुंचा रहा था। दूसरी बात यह है कि जिस शौहर पर एतमाद करके एक भयानक जुर्म की मुर्तकिब हुई, वो अपना नहीं था, हमेशा से धोखा देता आ रहा था। आखिरी बात यह कि वो खुद को धोखा देती रही थी। इसके जिस्म में जो कमी थी वो इसे मसनूई तरीक़ों से पूरा न करती तब भी कोई फ़र्क न पड़ता, लेकिन अपने ऐब को छुपाने के लिए उसने दूसरे ऐबी से दोस्ती की, फिर शादी की, और इसी के नतीजे में आज वो खाली हो गई थी। दौलत हाथ से निकल गई थी, शौहर भी हाथ से निकल चुका था।
وہ گھر پہنچی تو نادرا نے رات کے کھانے کے لیے پوچھا۔ اس نے بیٹی کو چھڑک دیا، غصے سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی، پھر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بس ایک ہی خواہش تھی، کسی طرح چنگیزی کو اپنی زندگی سے نوچ کر پھینک دے۔ آخر اس نے اپنی زندگی میں اسے آنے ہی کیوں دیا؟ تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کی کھوکھلی نمائش نے اس کے لیے راستے ہموار کیے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر سوچا، کیا ہو جاتا اگر میں اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے رضوانہ کو رازدار نہ بناتی؟ اگر میں بینکاک نہ جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ کسی تیسرے کو یہ بات معلوم نہ ہوتی، بلکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ شادی ہی نہ کرتی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، بے چینی سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے سوچا، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، صرف اپنا قصور ہے۔ دولت کے غرور میں میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور میں اپنی کمی کو برداشت نہ کر سکی، اور اسے میں نے پورا کیا اور آج اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور پلنگ پر اوندھے منہ گر پڑی۔ اپنے آپ سے کہنے لگی، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب بھی مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری جیسی دولت مند عورتیں بڑھاپے میں بھی اکڑ اکڑ کر کیوں چلتی ہیں؟ کیوں شرافت اور تہذیب کو بھول کر چھوٹی نمائشوں میں آخری سانس تک مبتلا رہتی ہیں؟ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے غصے سے کہا، چلے جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ اپنے جوان بیٹے کی آواز سنائی دی، ممی، میں ہوں آپ کا ارباب۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ارباب نے کمرے میں آتے ہی پوچھا، کیا آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ نادرا کہہ رہی تھی کہ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کے پاس لائی، وہاں بٹھا کر بولی، آج میں بہت پریشان ہوں، ہو سکتا ہے کہ صبح تک مر جاؤں۔ مریں آپ کے دشمن؟ آپ مجھے صاف صاف بتائیں، کیا بات ہے؟ اگر جوان بیٹا آپ کے سامنے ڈھال نہ بن سکا تو پھر مجھے بیٹا کہلانے کا حق نہیں ہے۔ خوش رہو بیٹے، مجھے صرف تمہاری سہارے کی ضرورت ہے، تو مجھے اتنا بتا دو، کسے زیادہ چاہتے ہو، مجھ کو یا اپنے ڈیڈی کو؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنی ماں کو دونوں بازوؤں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، آپ میری آئیڈیل ہیں، میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں یہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ڈیڈی کو صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، ورنہ میں ہاں ہاں بولو بیٹے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ممی، آپ برا نہ مانیں، مجھے آپ کے شوہر سے سخت نفرت ہے، انہیں باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ بات ایک ہو تو بتاؤں، یہ سوچ کر صبر کر لیتا ہوں، آخر باپ ہیں، جتنی بھی ہیرا پھیری کریں گے، دھوکہ دیں گے، وہ سب میرے ہی کام آئے گی، اور تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بیٹے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسری اولاد ہو سکتی ہے، اور وہ ہماری دولت کا بہت سا حصہ میری سوکن کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا ماں تم سے جھوٹ بول سکتی ہے؟ پھر تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آسماں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس نے ماں کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں بے وقوف عورت ہوں، میں نے اس شخص کے فریب میں آ کر باپ کو قتل کرا دیا۔ ممی چپ ہو جائیے، میں جسے باپ کہتا ہوں اس نے بڑے گھناؤنے جرائم کیے ہیں، ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، ہم سب کو تباہ کیا ہے۔ جب بات اس حد تک کھل گئی ہے تو میں بتاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے بیٹے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، میں ایک لڑکی کو چاہتا تھا، وہ اتنی حسین تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر بیٹے، میں تو تمہاری شادی نیلما سے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا دولت کے لیے نیلما سے شادی کروں گا، لیکن اس حسینہ کو ضرور اپنا بناؤں گا۔ جس طرح میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنایا، اسی طرح اسے بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا ڈیڈی درمیان میں آ گئے۔
آسما نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ ممی، آپ حیران کیوں ہیں؟ جو شخص میرے نانا کو قتل کر سکتا ہے، جو شخص آپ جیسی وفادار بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، جو ہماری دولت کو دوسری عورت کے ہاتھوں میں پہنچا سکتا ہے، وہ اور کیا نہیں کر سکتا؟ جب میں نے اس لڑکی سے 4 دن بعد ملاقات کی تو اس نے میری طرف تھوک دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اس کا تھوکنا برداشت کر لیا؟ تو اور کیا کرتا؟ میرے باپ نے اسے اغوا کیا تھا اور اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جس دن وہ مجھ پر تھوک کر گئی، اسی رات سیلنگ فین سے رسی باندھ کر پھندے سے لٹک گئی۔ آسما نے شدید نفرت سے کہا، یہ شخص میرا حق تو مار ہی رہا ہے، میرے بیٹے کا حق بھی مار چکا ہے۔ ممی، تب سے میرے دماغ میں ایک ہی بات نقش ہو گئی ہے کہ جو میری گرل فرینڈ کو اغوا کر سکتا ہے، وہ مجھ سے میرے نانا کی دولت اور جائیداد بھی چھین سکتا ہے۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، غصے میں تل ملاتی ہوئی بولی، مجھے ابھی ٹیلی اسکوپ والی رائفل لا کر دو، میں اسے گولی مار دوں گی۔ رائفل لا دوں گا، لیکن آپ وعدہ کریں میری باتوں پر عمل کریں گی، میں جو کہوں گا وہی کرتی جائیں گی۔ اس نے قریب آ کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا اس دنیا میں تمہارے سوا اور کون ہے؟ ایک بیٹی ہے جو کسی دن رخصت ہو جائے گی، میں تمہارے ہی سہارے جی رہی ہوں، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہے۔ تو پھر آئیے، بیٹے پر بھروسہ کیجیے اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھائیے۔ وہ ماں کو سمجھا بجھا کر کمرے سے لے گیا۔ دوسرے دن اس نے 11 بجے ٹیلی فون پر ماں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، آپ فوراً ضروری سامان پیک کر لیں، ہمیں دوپہر کی فلائٹ سے ملتان جانا ہے۔ آسما نے حیرانی سے پوچھا، یہ اچانک تمہیں ملتان کی کیا سوجی ہے؟ آپ نے وعدہ کیا ہے، جو کہوں گا وہ کرتی جائیں گی، لہٰذا فوراً تیار ہو جائیں۔ بیٹے کا محبت بھرا حکم سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا، پلنگ کے نیچے سے اٹیچی نکال کر اوپر رکھی، پھر الماری کھول کر ضروری کپڑے نکالنے لگی۔ چنگیزی نے دروازے پر آ کر کہا، تم نے مجھ پر پابندی عائد کی ہے، میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا، لیکن پوچھ سکتا ہوں یہ کہاں کی تیاری ہے؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملتان جا رہی ہوں۔ تعجب ہے، اس موسم میں جا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ملتان میں کتنی شدید گرمی پڑتی ہے؟ میں تمہاری صورت نہ دیکھنے کے لیے جہنم میں بھی جا سکتی ہوں۔ کیا ملتان میں انسان نہیں رہتے؟ کیا ہمارے باپ دادا اس شہر میں نہیں رہتے تھے؟ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ اس نے بھی غصے اور کچھ پریشانی سے آسما کو دیکھا، پھر کچھ سوچتا ہوا چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد ارباب کوٹھی میں آیا اور اپنی ماں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ چنگیزی دوری دور سے ماں بیٹے کو دیکھتا رہا، کچھ پریشان ہوتا رہا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، رضوانہ، تم بڑی گہری چالیں چل رہی ہو، لیکن یہ چالیں تمہیں مہنگی پڑیں گی۔ مجھے یا تمہیں؟ رضوانہ نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ بہت غصے میں لگتے ہو۔ آسما اپنے بیٹے کے ساتھ ملتان گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس نے اچانک ملتان کا ارادہ کیوں کیا ہے۔ اس میں پریشانی یا غصے کی کیا بات ہے؟ اس نے کل سے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ تم جس طرح اسے بہکا رہی ہو وہ بہک رہی ہے اور مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ اس کے بیڈ روم میں میرا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے، لہٰذا آج ہم کسی ہوٹل میں ملاقات کریں گے۔ رضوانہ نے کہا، ذلیل انسان، کیا تم مجھے بازاری عورت سمجھتے ہو؟ کیا اس سے پہلے تم نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا؟ مجھے میرے حالات مجبور کر رہے تھے، میں نے وہ کیا جو میرے مزاج کے خلاف تھا، جو میری شرم اور میری غیرت کے خلاف تھا، لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں۔ اگر تم ان شرمناک تصاویر کی پبلسٹی کرو گے تو تمہیں آسما کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، جن تصاویر کو میری کمزوری بنا رہے تھے اب وہ تمہاری کمزوری بن چکی ہیں۔ تم مجبور ہو، لہٰذا آسما کے ڈر سے انہیں منظر عام پر نہیں لا سکو گے۔ تم بہت ہی ذلیل عورت ہو۔ جب عورت غالب آنے لگتی ہے تو مردوں کی لغت میں ذلیل کہلانے لگتی ہے۔ چنگیزی، تم نے اغوا ہونے والی عورتوں کو روتے سسکتے اور ہار مانتے دیکھا،
میرے ہار ماننے پر تم دھوکا کھا گئے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں جب تک عورت روتی ہے اور آنسوؤں کا ہتھیار استعمال کرتی ہے اس وقت تک ہارتی چلی جاتی ہے۔ جب اپنی جوانی کا پانسا پھینکتی ہے تو مرد ہار جاتا ہے، اور تم بھی ہار چکے ہو چنگیزی۔ رضوانہ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد کہا، زبیر، میں ضروری اطلاع فراہم کر رہی ہوں، ذرا چوکنے رہو۔ آسماں اپنے بیٹے ارباب چنگیزی کے ساتھ ملتان جا رہی ہے، تم ابھی معلوم کرو وہ کس فلائٹ سے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر رضوانہ، میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ اطلاع ضروری کیسے ہو گئی؟ وہاں اس کے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، اس کے مکانات ہیں، وہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ زبیر، تم نے یقیناً انٹیلیجنس بیورو کے ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کی ہے، لیکن ابھی کچے ہو، ہر پہلو پر نظر نہیں رکھ سکتے۔ آپ میری بزرگ ہیں، آپ ہی مجھے کچھ سمجھائیں۔ تم جانتے ہو ملتان میں ان دنوں کتنی شدید گرمی پڑتی ہے، لوگ مری اور سوات جاتے ہیں، جبکہ آسماں بیٹے کو لے کر ملتان جا رہی ہے۔ کیا یہ بات چونکا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ڈاکٹر، آپ نے واقعی چونکا دیا ہے، یہ بات تو واقعی قابل غور ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ رضوانہ نے ریسیور رکھ دیا اور سوچنے لگی۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے بہت کچھ سوچتا جا رہا تھا، جانے کیا سوچتا جا رہا تھا۔ آسماں کے چلے جانے سے چنگیزی ذرا پریشان ہوا تھا، مگر اطمینان بھی ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کچھ روز الگ رہ کر شوہر کی کمی محسوس کرے گی، پھر اس کا غصہ کم ہوگا، وہ خود ہی واپس آ جائے گی۔ لیکن وہ دوسرے دن آسماں کو کوٹھی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کب آئیں؟ آج 5 بجے صبح یہاں پہنچی ہوں۔ وہ 7mm کی ایک رائفل کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ چنگیزی نے پوچھا، یہ کہاں سے لائی ہو؟ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری دنیا میں کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے، اگر غیر ضروری ہوتی تو وہ پیدا ہی نہ کی جاتی، خواہ وہ اولاد ہو یا اسلحہ۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا، پھر دوسرے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا، اپنا بریف کیس اٹھایا، اس کے بعد باہر جانے لگا۔ آسماں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ایک ٹھیکیدار سے ضروری اپائنٹمنٹ ہے، میں اس سے بھی زیادہ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر کرو، یہاں نہیں، ادھر باغیچے میں چلو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں غازی جمال الدین کو قتل کیا گیا تھا۔ چنگیزی نے وہاں پہنچ کر پوچھا، تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ کون سی ضروری بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ ذرا دور ہو گئی، پھر ایک جھاڑی کے اندر سے کھلونا رائفل کو نکال کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں گولی مارنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا دماغ چل گیا ہے؟ نیلما کی طرح نادان بچی بن گئی ہو، اس کھلونا رائفل سے مارو گی؟ وہ بولی، میرے سرتاج، آپ فرمائیں گے کاغذ کی ناؤ ڈوب جاتی ہے، شاید ڈوب جاتی ہو، آپ دعویٰ کریں گے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، شاید خوشبو نہ آتی ہو، لیکن آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کھلونا رائفل سے گولی چل سکتی ہے، آدمی مر سکتا ہے اور بے شک و شبہ مر سکتا ہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ٹیلی اسکوپ ٹارگٹ لینس سے دیکھ رہا تھا۔ ٹارگٹ لینس کے کراس پوائنٹ پر چنگیزی کی پیشانی واضح تھی، نشانہ چوک ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت آسماں نے کھلونا رائفل کے ٹریگر کو دباتے ہوئے ٹھائیں کی آواز نکالی، اس کے ساتھ ہی گولی چنگیزی کی پیشانی میں پیوست ہوئی اور خون کی دھار بہنے لگی۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے، وہ تھپ کی آواز کے ساتھ ہری بھری گھاس پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کی لاش کے پاس پہلے کھلونا رائفل آ کر گری، پھر ایک 7mm کی رائفل آ کر گر پڑی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ 4 گھنٹے بعد ایک طیارہ ماں بیٹے کو کراچی سے ملتان کی طرف لے جا رہا تھا۔ تمام مسافر پرسکون ماحول میں سفر کر رہے تھے، ماں بیٹے کو بھی سکون مل گیا تھا۔ ان کا وہ دشمن جو برسوں سے دوست بن کر رہ رہا تھا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اب کوئی ماں بیٹے سے فراڈ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کی جائیداد کا ایک ذرا سا حصہ بھی اس کی سوکن تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔
اور نہ ہی ارباب چنگیزی کے نانا کی دولت اس سے چھین سکتا تھا۔ ہر طرف سے اطمینان اور سکون تھا۔ وہ کراچی سے لاہور پہنچے، وہاں سے اپنی کار میں بیٹھ کر ملتان کا سفر کیا۔ تمام راستے ماں بیٹے ہنستے بولتے رہے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اب تک ان کے سر پر ایک پہاڑ رکھا ہوا تھا جو بڑی آسانی سے ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا تھا اور وہ ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ تقریباً 4.5 گھنٹے بعد وہ ملتان پہنچے اور اپنے محلے میں داخل ہوئے، مگر پولیس پارٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سپاہیوں کے ساتھ محلے والے بھی نظر آ رہے تھے، ان میں زبیر بھی تھا۔ اس نے کار کے قریب آ کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ارباب چنگیزی، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ زبیر نے آسماں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں حیرانی ہوگی، میں یہاں صبح سویرے پہنچ چکا تھا، اگر چاہتا تو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کروا سکتا تھا، مگر یہاں تمہارے ہی محلے والوں کی گواہی ضروری تھی کہ تم ابھی کار کے ذریعے یہاں پہنچی ہو۔ آسماں نے کہا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ تفریح کے لیے گئی تھی، کراچی نہیں گئی تھی۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، جب تم کراچی ایئرپورٹ سے یہاں آ رہی تھیں تو مختلف مقامات پر تمہاری اور تمہارے بیٹے کی تصویریں اتاری گئی ہیں۔ کراچی سے لے کر لاہور تک چیکنگ کرنے والے افسران اس بات کے گواہ ہیں کہ تم ماں بیٹے نے آج کراچی سے سفر شروع کیا ہے، خواہ اس سفر کا اختتام کہیں پر ہو، لیکن آج 1 بجے دن تک کراچی میں تم ماں بیٹے کی موجودگی ثابت ہو جاتی ہے۔ ماں بیٹے گمسم سے رہ گئے۔ زبیر کہہ رہا تھا، نیلما میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ بڑی حد تک نارمل ہو گئی ہے، وہ عدالت میں آج آنٹی آسماں کا راز کھول دے گی۔ زبیر نے پہلے آسماں کو دیکھا، پھر ارباب چنگیزی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ فرمائیں گے دریا الٹا نہیں بہتا؟ شاید نہ بہتا ہو، آپ دعویٰ کریں گے وقت خود کو دہراتا نہیں، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جو عمل تم لوگوں نے غازی جمال الدین کے ساتھ کیا، وہی وقت نے تمہارے ساتھ دہرا دیا۔ ماں بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں۔